अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कासिम भाई आपकी खिदमत में हाजिर। चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन ऑडियोज के जरिए, वीडियोज के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उलमाए देवबंद पर तबर्रा कर रहे हैं, मसले के अहनाफ पर तबर्रा कर रहे हैं। चलो हमने भी सोचा कि हम थोड़ी बहुत इनकी पोल खोल दें कि ये कहाँ तक सही है। इनका लंबा चौड़ा दावा है अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्योंकि इनका दावा है कोई फिरका परस्त नहीं, कोई मसलक परस्त नहीं, एक उम्मत है। तो मैं इनके चंद फिरकों के नाम आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ। जमातुद दावा अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस, यूथ फोर्स अहले हदीस, कॉन्फ्रेंस अहले हदीस, सल्फी अहले हदीस, अमृतसरी अहले हदीस, इंतखाब मौलवी मुहिद्दीन, शरीफिया अहले हदीस, गोंदलवी अहले हदीस, बनारसी अहले हदीस, गजनवी अहले हदीस, सनाया अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, अमीरी शरीयत बिहार, मोहम्मदी अहले हदीस, नजीरिया अहले हदीस, शब्बान अहले हदीस, अताया अहले हदीस, जमाअतुल मुस्लिमीन, तौहीदी अहले हदीस, रोपड़ी अहले हदीस, सलफी अहले हदीस। तो ये चंद अहले हदीस पार्टियां हैं जो एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं, एक दूसरे को कत्ल करना वाजिब समझते हैं। कोई दूसरी बात, ये पार्टियां बनाने की क्या जरूरत है जब उम्मत एक है। दूसरा मेरा ये दावा है कि ये शिया की पैदावार है, ये मिर्जा कादियानी की पैदावार है, जिन्होंने जिहाद को हराम करार दे दिया है अंग्रेज के खिलाफ, जो मुता की पैदावार है, जो तकिए की पैदावार है, जो सहाबाए किराम पर तबर्रा कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को नहीं मान रहे हैं, जो जिनसियत को फरोग दे रहे हैं। तो मैं चंद अक़वाल आपके सामने पेश करूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि 1857 के जिहाद में किस तरह इन्होंने अंग्रेज की खिदमत की। गैर मुक़ल्लिदीन के मशहूर आलिम नवाब हसन खान सिद्दीक साहिब लिखते हैं, बस फिक्र करना उन लोगों का जो अपने हुक्म मजहबी से जाहिल हैं, इस अमर में कि वो हुकूमत ब्रिटिश मिट जाए और ये अमन व अमान जो आज हासिल है फसाद के पर्दे में जिहाद का नाम लेकर उठा दिया जाए, सख्त नादानी और बेवकूफ़ी की बात है। ये तर्जुमान वहाबिया सफ़ा नंबर 7। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटाली साहिब जो बानी है गैर मुक़ल्लिदीन के लिखते हैं, अगरचे इस मजमून मनसूखी जिहाद के रसाइल गवर्नमेंट और मुल्क के और खैर खाहू मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वगैरह ने भी लिखे हैं, लेकिन जो एक खुसूसियत इस रिसाले में है वो आज तक की किसी तालीफ में पाई नहीं जाती। वो यह है कि रिसाला सिर्फ मौलिफ का ख्याल नहीं रहा है, इस गिरोह के अवाम खास ने इसको पसंद किया और इससे आरा का तवाफिक जाहिर किया। इस तवाफिक राय को हासिल करने के लिए मौलिफ बटाली साहिब ने अजीम आबाद से पटना तक सफर किया था, जिसमें लोगों को यह रिसाला सुनाकर इत्तेफाक हासिल किया और जहां खुद नहीं पहुंचा वहां इस रिसाले की मुतअद्दिद कापियां अरासाल करके तवाफिक हासिल किया और 1879 में बज़रिए ज़मीन में इशाअत सुन्नह इस रिसाले के असल हसूल मसाइल को मुतशहर करके लोगों को इस पर मुत्तफिक किया। ये तर्जुमान वाबिया सफ़ा नंबर 21, इशाअत सुन्नह सफ़ा नंबर 61, शुमारा 9 जल्द 8। नवाब हसन खान सिद्दीक साहब लिखते हैं, किसी ने न सुना होगा कि आज तक कोई मुवाहिद मुत्तबे सुन्नत हदीस और कुरान पर चलने वाला बेवफाई और इकरार तोड़ने का मर्तकब हुआ हो, याफ्ता अंग्रेजी और बगावत पर आमादा हुआ हो कि जितने लोगों ने गदर में शर व फसाद किया है, हुकाम इंग्लिशियत से बरसर अनाद हुए, वो सब के सब मुक़ल्लिदान हनफी थे, न कि मुत्तबान नबी गैर मुक़ल्लिद। तर्जुमानी वहाबिया सफ़ा नंबर 25। मौलवी अब्दुल मजीद गैर मुक़ल्लिद फरमाते हैं हाशिया सीरत सनाई में सफ़ा नंबर 452 पे कि मोहम्मद हुसैन बटाली साहिब ने इशाअत सुन्नह के रिसाले के जरिए अहले हदीस की बहुत खिदमत की। लफ्ज़ वहाबी आप ही की कोशिश से सरकारी दफातर और कागजात से मनसूख हुआ और जमात को अहले हदीस के नाम से मौसूम किया गया। आपने हुकूमत की भी खिदमत की और इनाम में जागीर पाई। और मियाँ नज़ीर हुसैन दहली साहब जब हज को गए तो हरम मोहतरम में अपने फरमाया, हिंदुस्तान में इस वक्त अंग्रेजी हुकूमत है, वहाँ हर मजहब वाला आज़ादी के साथ अपनी शार मजहब के अदा करने का मजाज है। कोई मुसलमान न जुमा से रोका जाता है न जमात से, और यहाँ इस्लामी सरजमीन और मुसलमानों की हुकूमत में हम लोग तवाफ़ काबा और जुमा व जमात से मजबूर हैं। इसके बाद हम यह कहने से माजूर समझे जाएं कि अंग्रेजी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के लिए खुदा की रहमत है। अल हयात बादल ममात सफ़ा नंबर 162। आगे देखिए आगे क्या लिखते हैं, आपको अंदाजा होगा कि ये मुल्क विक्टोरिया की पैदावार किस तरह जिनसियत को फरोग दे रहे हैं।
کہ غیر مقلد نواب حسن خان لکھتے ہیں منی ہر چند پاک ہے، عرف الجادی صفحہ نمبر 10۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں منی خواہ گاڑی ہو یا پتلی، خشک ہو یا تر، ہر حال میں پاک ہے، نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 49۔ غیر مقلد عالم مولانا ابوالحسن محی الدین لکھتے ہیں منی پاک ہے اور ایک قول میں کھانے کی بھی اجازت ہے، فقہ محمدیہ صفحہ نمبر 46 جلد 1۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے، کنز الحقائق صفحہ نمبر 16۔ غیر مقلد عالم نواب حسن خان لکھتے ہیں نماز میں جس کی شرمگاہ سب کے سامنے نمایاں رہی اس کی نماز صحیح ہے، عرف الجادی صفحہ نمبر 22۔ یہی لکھتے ہیں عورت تنہا بالکل ننگی نماز پڑھ سکتی ہے، عورت دوسری عورتوں کے ساتھ سب ننگی نمازیں پڑھیں تو نماز صحیح ہے، میاں بیوی دونوں اکٹھے مادرزاد ننگے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے، عورت اپنے باپ بیٹے بھائی چاچا ماموں سب کے ساتھ مادرزاد ننگی نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے، یہ بدر الاعلیٰ صفحہ نمبر 39۔ اور آگے لکھتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجبوری کے مسائل ہوں گے، علامہ وحید الزمان وضاحت سے فرماتے ہیں کپڑے پاس ہوتے ہوئے بھی ننگے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے، نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 65۔ میاں نذیر حسین دہلی صاحب لکھتے ہیں ہر شخص اپنی بہن بیٹی اور بہو سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتا ہے اور بوقت ضرورت اپنے اعلیٰ تناسل کو بھی ہاتھ لگوا سکتا ہے، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ نمبر 166۔ اور آگے لکھتے ہیں غیر مقلد نواب حسن خان صدیق صاحب کی شرمگاہ کے اندر جھانکنے کے مکروہ ہونے کی پر کوئی دلیل نہیں ہے، بدر الاعلیٰ صفحہ نمبر 165۔ اور ساتھ لکھتے ہیں کہ رانوں میں صحبت کرنا دبر یعنی اینل سیکس پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا جائز ہے اور کوئی شک نہیں بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی بدر الاعلیٰ صفحہ نمبر 165۔ اور علامہ وحید الزمان غیر مقلد لکھتے ہیں بیویوں اور لونڈیوں کے غیر فطری مقام یعنی اینل سیکس کے استعمال کرنے پر انکار جائز نہیں ہے، حجت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 118۔ پیچھے یعنی اینل سیکس پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے غسل بھی واجب نہیں ہوتا، نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 24۔ خود اپنا آنا تناسل اپنی ہی دبر میں داخل کیا تو غسل واجب نہیں، نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 24۔ متع کی اباحت جائز ہونا قرآن کی قاطعی آیات سے ثابت ہے، نزل الابرار جلد 2 صفحہ نمبر 33۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح شیعہ متع کے قائل ہیں اس طرح غیر مقلدین بھی متع کے قائل ہیں۔ اور نواب حسن خان آگے لکھتے ہیں کہ جن کو زنا پر مجبور کیا جائے اس کو زنا کرنا جائز ہے اور کوئی حد واجب نہیں، عورت کی مجبوری تو ظاہر ہے، مرد بھی اگر کہے کہ میرا ارادہ نہ تھا مگر مجھے قوت شہوت نے مجبور کیا تو مان لیا جائے گا اگرچہ ارادہ زنا کا نہ ہو، عرف الجادی صفحہ نمبر 206۔ نواب نور حسن خان لکھتے ہیں کہ ماں بیٹی بہن وغیرہ کی قبل دبر یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے سوا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، عرف الجادی صفحہ نمبر 22۔ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ عورت غیر مرد کو اپنا دودھ چھاتیوں سے پلائے اگرچہ وہ مرد دھاڑی والا ہو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہو جائے، نزل الابرار جلد 2 صفحہ نمبر 77۔ اور غیر مقلد شیعہ کی طرح 4 سے زیادہ بیویوں کے قائل ہیں کہ نواب حسن خان لکھتے ہیں 4 کی کوئی حد نہیں ہے، غیر مقلد مرد یعنی جتنی عورتیں چاہے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ظفر النعمانی صفحہ نمبر 141۔ نور الحسن خان آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے زید نے زنا کیا ہو اور اسی زنا سے لڑکی پیدا ہوئی ہو زید اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، عرف الجادی صفحہ نمبر 109۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے تو مشت زنی واجب ہے، استغفر اللہ، عرف الجادی صفحہ نمبر 207۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ بھی مشت زنی کیا کرتے تھے معاذ اللہ، صفحہ نمبر 7 پہ عرف الجادی پہ لکھا ہے۔ اور وحید الزمان لکھتے ہیں اگر بیٹے نے ایک عورت سے زنا کیا تو ایک عورت اپنے باپ کے لیے حلال ہے، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 28۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا، خواہ زنا کرنے والا بالغ ہو یا نابالغ ہو یا قریب البلوغ ہو تو وہ اپنے خاوند پر حرام نہیں ہوئی، نزل الابرار جلد 2 صفحہ نمبر 28۔ علامہ وحید الزمان آگے لکھتے ہیں کہ ایک عورت یعنی غیر مقلد سے 3 غیر مقلد باری باری صحبت کرے اور ان تینوں کی صحبت سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے پر قرہ اندازی ہوگی، جس کے نام قرہ نکل آیا تو اس کو بیٹا مل جائے گا اور باقی 2 کو یہ بیٹا لینے والا 2/3 بھیج دے گا،
نزل الابرار جلد 2 صفحہ نمبر 75. اور آگے لکھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جس کی شرمگاہ تنگ ہو اور جو شہوت کے مارے دھان تر رگڑ رہی ہو، جو جمع کرتے وقت کروٹ سے لیٹی ہو. لغت الحدیث صفحہ نمبر 156. میاں نذیر حسین دہلی صاحب لکھتے ہیں عورت کو زیر ناف بال اس طرح سے صاف کرنے چاہیے، اکھاڑنے سے محل یعنی شرمگاہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. فتاوی نظریہ جلد 2 صفحہ نمبر 526. اور حافظ عبداللہ روبڑی صاحب جو فرقہ روپڑی اہل حدیث کے بانی ہیں لکھتے ہیں کہ ہم بستری کی بہترین صورت یہ ہے کہ عورت چٹ لیٹی ہو اور مرد اوپر ہو، اور عورت کی رانیں اٹھا کر بہت سی چھیڑ چھاڑ کے بعد جب عورت کی آنکھوں کی رنگت بدل جائے اور اس کی طبیعت میں کمال جوش آ جائے اور مرد کو اپنی جانب کھینچیں، اس وقت دخول کرے. اس سے مرد عورت کا پانی اکٹھے نکل کر عموماً حمل قرار پاتا ہے. یہ بحوالے اخبار محمدی ہے، صفحہ نمبر 13 15 جنوری 1939. علامہ وحید الزما خنزیر کے بارے میں لکھتا ہے خنزیر پاک ہے، خنزیر کی ہڈی، فٹے، خر، سینگ، تھوتنی سب پاک ہے. کنز الحقائق صفحہ نمبر 13. علامہ وحید الزما لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کتے اور خنزیر اور ان کے جوٹے کے متعلق اختلاف کیا ہے. زیادہ رائے یہ ہے کہ ان کا جوٹا پاک ہے. ایسے لوگوں نے کتے کے پیشاب پاخانے کے متعلق اختلاف کیا ہے. حق بات یہ ہے کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 50. غدی کتیا سورنی کا دودھ پاک ہے. بدر العلا صفحہ نمبر 18. حافظ عبدالستار دہلی صاحب لکھتے ہیں جو غربہ اہل حدیث کے بانی ہیں حلال جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے. جس کپڑے پر لگا ہو اس سے نماز پڑھنی درست ہے، نیز بطور ادویات کے استعمال کرنا درست ہے. فتاوی ستاریہ. اب غیر مقلدین کے عقائد کفریہ سن لیں. نمبر 1، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور آنکھ اور ہاتھ اور ہتھیلی اور مٹھی اور انگلیاں اور کلائی اور بازو اور سینہ اور پہلو اور پاؤں اور ٹانگ اور پنڈلی اور سایہ اس شان کے مطابق یہ سب چیزیں ہیں. ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 9. آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہے ظاہر ہو سکتا ہے. ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 9. شریعت اسلام میں خود پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائے تو وہ حجت نہیں. طریقہ محمدی صفحہ نمبر 57. انبیاء علیہ السلام کے احکام دینی میں بھول چوک ہو سکتی ہے. رد تقلید بکتاب المجید صفحہ نمبر 13. اس بات سے یہ ظاہر ہوگی کہ عام لوگ جو یا رسول اللہ اور یا علی یا غوث پکارتے ہیں تو محض پکارنے سے ہم شرک کا حکم نہیں لگائیں گے. حجت المہدی صفحہ نمبر 25. آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا. آپ دنیا سبائیت کے منتخب خلیفہ تھے، اس لیے آپ کی خود ساختہ خلافت کا 4-5 سالہ دور امت کے لیے ایک عذاب خداوندی تھا. آپ کی شہادت امت کے لیے ایک آیت رحمت ثابت ہوئی. صدیقہ کائنات صفحہ نمبر 235. عائشہ علی سے لڑی، اگر توبہ نہ کی تو مرتد مری، نعوذ باللہ. کشف الحجاب صفحہ نمبر 42. صحابہ کا علم ہم سے کم تھا، ان کو ہر ایک کو 5 حدیثیں یاد تھی اور ہم کو ان سب کی حدیثیں یاد ہیں. کشف الحجاب صفحہ نمبر 42. خلفائے راشدین پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا بدعت ہے. ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 110. اور آگے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نہ قابل حجت ہے نہ واجب العمل. فتاوی ثنایا جلد 2 صفحہ نمبر 252. آگے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. تیسر الباری صفحہ نمبر 149 جلد 7. آگے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مسائل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. فتاوی ثنایا جلد 2 صفحہ نمبر 252. آگے لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثانی مقرر کرنا اصل اسلام کے خلاف تھا. طریقہ محمدی صفحہ نمبر 83. یہ غیر مقلدین کے عقائد تھے. جو عقائد شیعہ کے عقائد ہیں اور جو عقائد مرزا قادیانی کے عقائد ہیں. اب میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی بھی اہل حدیث تھا کہ جس طرح غیر مقلدین ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، اور اسی طرح مرزا قادیانی کا بھی یہی فتویٰ ہے. فتاوی احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 33.
جس طرح غیر مقلدین نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اسی طرح مرزا قادیانی بھی سینے پر ہاتھ باندھتا تھا۔ فتاوی احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 33۔ جس طرح غیر مقلدین قرات خلف الامام کے بغیر نماز کو نہیں مانتے، اور اسی طرح مرزا قادیانی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ فتاوی احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 34۔ غیر مقلدین نماز میں رفع الیدین کے قائل ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہی فتویٰ مرزا قادیانی کا بھی فتویٰ تھا۔ فتاوی احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 34۔ اور غیر مقلدین بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر تبرہ کر رہے ہیں اور ان کو تابعین نہیں مانتے۔ یہی فتویٰ مرزا قادیانی کا بھی فتویٰ ہے۔ فتاوی احمدیہ صفحہ نمبر 8۔ اور جس طرح غیر مقلدین تراویح کو، تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان، وطر، ان سب نمازوں کو ایک ہی مانتے ہیں، یہی فتویٰ مرزا قادیانی کا بھی فتویٰ ہے۔ فتاوی احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 176۔ اور جس طرح غیر مقلدین فرض نماز کے بعد دعا کو بدعت مانتے ہیں، یہی فتویٰ مرزا قادیانی کا بھی فتویٰ ہے۔ فتاوی احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 26۔ اور جس طرح غیر مقلدین نماز جنازہ جہری آواز میں پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، یہی طریقہ مرزا قادیانی کا بھی طریقہ ہے فتاوی احمدیہ میں۔ جس طرح غیر مقلدین جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 106، اسی طرح مرزا قادیانی بھی پھٹی جرابوں پر مسح کرنے کا قائل تھا۔ سیرت مہدی از مرزا بشیر جلد 2 صفحہ نمبر 127۔ جس طرح غیر مقلدین نام کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث یعنی تحت السرہ کے خلاف ہیں، صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 88۔ یہی طریقہ مرزا قادیانی کا بھی تھا، اس کو حنفیوں سے چڑ تھی اور وہ یہ فرماتے مجھے اس ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا کبھی پسند نہیں ہوا، طبیعت کے مطابق میں ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھتا تھا۔ سیرت مہدی از مرزا بشیر جلد 1 صفحہ نمبر 103 اور سیرت مہدی جلد 3 صفحہ نمبر 265۔ اس طرح غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے قائل ہیں۔ تیسر الباری از وحید الزمان جلد 5 صفحہ نمبر 298۔ اسی طرح مرزا قادیانی بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا قائل تھا۔ سیرت مہدی جلد 3 صفحہ نمبر 53۔ جس طرح غیر مقلدین نماز کے اندر آمین بالشر کے قائل ہیں، صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 195۔ اسی طرح مرزا قادیانی بھی آمین بالشر کا قائل تھا۔ سیرت مہدی جلد 3 صفحہ نمبر 24۔ مرزا قادیانی کی بھی فرماتے تھے کہ مرزا صاحب اہل حدیث تھے۔ سیرت مہدی جلد 1 صفحہ نمبر 57۔ اور غیر مقلدین مرزا قادیانی کا سسرال تھا اور مرزا ان کا داماد تھا۔ سیرت مہدی جلد 1 صفحہ نمبر 57۔ میاں نذیر حسین دہلیز صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا ہے اور ان سے ہدیہ 5 روپے لیے اور ایک مسلح۔ سیرت مہدی جلد 1 صفحہ نمبر 57۔ مرزا قادیانی اور محمد حسین بٹالوی غیر مقلد ہم مکتب تھے۔ سیرت مہدی جلد 1 صفحہ نمبر 258۔ مرزا قادیانی غیر مقلد تھا۔ سیرت مہدی جلد 1 صفحہ نمبر 57۔ مرزا قادیانی مسائل اور عقائد کے سارے غیر مقلدوں والے تھے، جیسے آمین بالشر، رفع دین، 8 رکعت تراویح، 3 طلاق کو ایک مجلس میں ایک کہنا۔ سیرت مہدی جلد 3 صفحہ نمبر 24 اور جلد 1 صفحہ نمبر 162۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی بھی اہل حدیث ہی تھا اور یہ غیر مقلدین کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے صرف 3 حدیثیں ہیں، 3-4 حدیثیں ہیں جس پر یہ لوگوں کو غیر مقلدیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ مثلا نمازوں میں چیخ سے آمین پکارو اور رفع دین کرو اور ننگے سر نماز پڑھو اور ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھو، بس اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ باقی جو 24 گھنٹے والی زندگی ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، اس پر ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ خالی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مرزا قادیانی کی طرف مائل کر رہے ہیں اور شیعت کا تحفظ چاہتے ہیں اور اکابر علماء حق علماء دیوبند پر تبرہ کر رہے ہیں۔ میں خاک پائے علماء دیوبند قاسم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔